Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear teachers and learners. Welcome to my channel Digital Schooling under the management of Teacher Facilitation Program. इस प्रोग्राम के तहत हम फ़र्ज़ नमाज को बयान कर रहे थे और आज हम इसमें औक़ात नमाज की वज़ाहत करेंगे। सुबह काज़िब यानी सुबह काज़िब का वक्त जो है वो कब से शुरू होता है। सुबह निकलने से अंदाज़न 1.5 घंटे पहले मशरिक़ की तरफ आसमान के किनारे पर एक सफ़ेदी ज़ाहिर होती है और वो सफ़ेदी ज़मीन की तरफ से ऊपर की तरफ ऊंची होती है। इसे सुबह काज़िब कहते हैं, यानी कि ज़मीन बहुत ऊंचे से ज़ाहिर होती है, ये कह सकते हैं हम इसको। सुबह सादिक़ क्या होती है। अब सुबह के 2 हिस्से बताए गए हैं। काज़िब जो है वो बहुत ऊपर की तरफ से शुरू होती है और सादिक़ जो है जब सुबह काज़िब वाली सफ़ेदी जो बहुत ऊपर से ज़ाहिर हुई थी, जब वो आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़ेदी जब गायब हो जाती है तो उसके बाद दूसरी एक सफ़ेदी ज़ाहिर होती है, उसको सुबह सादिक़ की सफ़ेदी कहते हैं, जो मशरिक़ की तरफ से दाएं और बाएं जानिब को फैलती हुई उठती है। यानी आसमान के मशरक़ी किनारे पर फैली हुई होती है। सिर्फ़ ऊपर की तरफ लंबी लंबी नहीं होती, बल्कि मशरक़ी पूरे किनारे पे फैली हुई होती है। इसे सुबह सादिक़ कहते हैं। यानी काज़िब बहुत मुख्तसर होती है और सादिक़ जो है वो फिर फैलना शुरू होती है। इसी सुबह सादिक़ के निकलने से नमाज फ़जर का वक्त शुरू होता है और सूरज निकलने से पहले तक रहता है, यानी जब तक कि सूरज न निकल जाए। जब सूरज का ज़रा सा भी किनारा नज़र आ जाए तो नमाज फ़जर का वक्त जो है वो जाना शुरू हो जाता है। दोपहर सूरज निकलकर जितना ऊंचा होता है, हर चीज़ का साया घटता जाता है। जब घटना बंद हो जाता है तो ठीक उस वक्त को दोपहर कहते हैं। फिर जब साया बढ़ना शुरू हो जाता है तो समझो दिन ढल गया और इसी को ज़वाल आफ़ताब कहते हैं। साये असली ठीक दोपहर के वक्त जब सूरज बीच आसमान में हो तो उस वक्त हर चीज़ का जो साया होता है वो साये असली कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। अब मिसल किसे कहते हैं। साया असली के अलावा जब हर चीज़ का साया इसके बराबर हो जाए तो कहा जाता है कि साया एक मिसल हो गया, यानी जब उसके बराबर साया होता है वो एक मिसल कहलाता है। जब उससे बढ़ना शुरू होता है तो वो 2 मिसल और 3 मिसल कहलाते हैं। और जब साया असली के अलावा हर चीज़ का साया दुगना हो जाए तो कहा जाएगा कि साया 2 मिसल हो गया। अब शफ़क़ क्या होती है। शफ़क़ वो सुर्ख़ी ये सफ़ेदी जो सूरज छुपने के वक्त मग़रिब की तरफ आसमान पर नज़र आए। सूरज छुपने के बाद थोड़ी देर तक मग़रिब की तरफ आसमान पर जो सुर्ख़ी रहती है, इसे शफ़क़ अहमर कहते हैं। अहमर माने लाल, शफ़क़ माने रोशनी, फूटती हुई रोशनी, निकलती हुई रोशनी। फिर वो सुर्ख़ी गायब हो जाती है और सफ़ेदी बाकी रहती है। इसे शफ़क़ अबियज़ कहते हैं, यानी अहमर माने लाल और अबियज़ माने सफ़ेद। इसको हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर ये सफ़ेदी भी गायब हो जाती है और तमाम आसमान यकसा नज़र आता है। इस शफ़क़ अबियज़ के गायब होने तक मग़रिब का वक्त रहता है, यानी बिल्कुल से स्याही एकदम से नहीं आ जाती, बल्कि ये जब सफ़ेदी जब फैल जाती है और फैलने के बाद जब तक कि गायब ना हो मग़रिब का वक्त रहता है, यानी अंधेरे से पहले, क्योंकि ज़ाहिर है अंधेरा तो फिर ईशा के वक्त को ज़ाहिर करता है ना। ममनुआ औक़ात 3 औक़ात ऐसे हैं जिसमें नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं और वह हस्ब ज़ेल हैं। नंबर 1 तुलूए आफ्ताब यानी सूरज निकलने के वक्त। नंबर 2 ज़वाल आफ्ताब यानी सूरज ढलने के वक्त। नंबर 3 गुरूब आफ्ताब यानी सूरज गुरूब होने के वक्त। ये इन औक़ात में नमाज जो है वो पढ़ना जायज़ नहीं है और अगर पढ़ भी लेंगे तो अदा नहीं होगी। इन वक्तों के गुज़रने का इंतज़ार करना चाहिए। मकरूह औक़ात नंबर 1, यानी ये मकरूह औक़ात में
نماز ہو تو جائے گی لیکن اس کا ثواب جو ہے وہ مکروہ کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 1، نماز فجر سے سورج نکلنے تک کا وقت، نماز عصر کے بعد سورج غروب ہونے کا وقت، یعنی عصر کا وقت چلا گیا ہے اور ابھی سورج جب یہ غروب نہیں ہوا ہے تو وہ وقت جو ہے وہ مکروہ اوقات کہلاتے ہیں۔ قضا نمازیں ہو سکتی ہیں لیکن نماز اصل کا کیونکہ دراصل وقت ہی نہیں ہے، نہ داخل ہوا ہے نہ شروع ہوا ہے وہ۔ واجب نماز اور نماز وطر۔ نماز کی دوسری قسم واجب نماز ہے۔ ابھی تک ہم فرض کو ایکسپلین کر رہے تھے، اب ہم واجب کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ واجب نماز میں نماز وطر ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ نمازیں جو ہیں وہ واجب ہیں۔ وطر کے معنی طاق ہیں، یعنی جوڑا جس کا نہ ہو وہ طاق کہلاتا ہے، جس کا جوڑا نہ ہو، جیسے 3 ہے 5 ہیں، یہ جس طرح سے طاق اعداد ہوتے ہیں، اسی طرح نماز بھی وطر جو ہے وہ طاق ہوتی ہے۔ نماز وطر سے مراد وہ 3 رکعتیں ہوتی ہیں جو عشاء کے فرض اور سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ وطر کا حکم۔ نماز وطر واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے قریب قریب ہے، اور چھوٹ جائے تو قضا پڑھنا واجب ہے۔ بلا عذر قصداً چھوڑنا بڑا گناہ ہے، یعنی وطر کا حکم جو ہے وہ فرض کے فوراً بعد ہے۔ نماز وطر کا اب طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز وطر کو ادا کرنے کا، نماز وطر کی 3 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پر قعدہ کیا جائے، اور قعدہ میں بیٹھنا، قعدہ میں فقط اتحیات پڑھی جائے، درود شریف نہ پڑھا جائے۔ اتحیات پڑھ لینے کے فوراً بعد کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے مرد کانوں تک اور عورتیں کندھے تک ہاتھ اٹھائیں گی، پھر ہاتھ باندھ لیں اور دعائے قنوت پڑھ کر رکوع سجدے کے صدا کر کے آخری قعدہ کریں، اور قعدے میں اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں۔ یعنی کہ جس بیٹھنے کے عمل میں جو ہم بیٹھ جاتے ہیں، باقاعدہ جو بیٹھ جاتے ہیں اس کو قعدہ کہتے ہیں، اس میں آخری قعدے کے اندر جو ہے وہ ہم درود شریف اور اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھ کر جو ہے سلام پھیر لیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دعائے قنوت اب ہے کیا؟ دعائے قنوت جو ہے وہ بچوں کو یاد کروانی ہوگی، ٹیچرز بچوں کو دعائے قنوت یاد کروائیں گی اور آہستہ آہستہ اس کو سنتی رہیں گی تاکہ نماز میں بچے صحیح ادا کر سکیں، اور زبانی بھی پوچھیں گی کہ سنائیے دعائے قنوت۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت کو یاد کرواتے رہیں گے، سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ترجمے کی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، ہمارے طالب علموں کو، کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ تو کیونکہ ہم اردو اہل زبان ہیں تو ہمیں اپنے طالب علموں کو اردو کا ترجمہ بھی ذہن نشین کرانا چاہیے۔ طالب علمی کے دور میں یہ یاد ہو جائے تو بہت ہی فائدہ دیتا ہے ساری عمر۔ اے اللہ، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، اور آپ کی بہتر تعریف کرتے ہیں، اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے، اور علیحدہ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں اور شخص کو جو آپ کی نافرمانی کرے۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا ترجمہ ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور خاص آپ کے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور آپ ہی کی جانب دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں یعنی تیزی سے دوڑتے ہیں۔ جب اذان ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں، اور آپ ہی کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک آپ کا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ حکم کیا ہے اس کا؟
دعائے قنوت کا حکم یہ ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت آہستہ آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں جانے کے بعد یاد آیا تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ نماز وتر کا وقت، نماز وتر کا وقت وہی ہے جو نماز عشاء کا ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء کی نماز سے پہلے جائز نہیں، یعنی عشاء کی نماز پر ادا کرنے کے بعد وتر کی آئے گی، یعنی فرض نماز ادا کرنے کے بعد، گویا عشاء کی نماز کے بعد وتر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی کہ عشاء کی نماز جب مکمل ہو جائے تو آخری نماز جو ہوتی ہے وہ وتر کی ہوتی ہے۔ وتر کا مستحب وقت، اگر کسی کو اپنے پر بھروسہ ہو کہ وہ آخر رات میں ضرور جاگ جائے گا تو اس کے لیے آخر رات میں وتر پڑھنا مستحب ہے، لیکن اگر جاگنے کا بھروسہ نہ ہو تو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ نفل نمازیں وغیرہ ادا کرتے رہیں، اور جب سونے لگیں تو پھر ہم وتر ادا کر لیں، یعنی وتر کے نماز کو لیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وتر کی نماز آخری نماز ہے، رات کی آخری نماز ہے، فجر سے پہلے کی آخری نمازوں میں وتر کی نماز ہے، تو اس ہم پہلے سنتیں وغیرہ اور فرائض نفل نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ سنت نماز کی تیسری قسم سنت نماز ہے۔ سنت نماز کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکد لفظ تاکید سے نکلا ہے، ہم اس سے پہلے بھی ویڈیو میں اس کو ایکسپلین کر چکے ہیں بار بار سنت نماز کے میں، کہ سنت اور فرائض جب ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں سے مؤکد کا لفظ ہم بیان کر چکے ہیں۔ مؤکد کا مطلب تاکید ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ اس نماز کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہو، پڑھنے کا حکم دیا ہو، کبھی بلا عذر نہ چھوڑی ہو۔ سنت غیر مؤکدہ وہ نماز ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کیا ہے، اکثر پڑھا ہے، لیکن کبھی کبھی بغیر عذر کے چھوڑ بھی دی ہے۔ ان سنتوں کے پڑھنے میں نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے، مگر چھوڑنے کی عادت بنا لینا بری بات ہے۔ سنت مؤکدہ کی رکعتیں اور سنت غیر مؤکدہ کی رکعتیں، دن رات میں 12 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: نماز فجر کے فرض سے پہلے 2 رکعت، نماز ظہر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں، نماز ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعتیں، نماز مغرب کے فرض کے بعد 2 رکعت، نماز عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت۔ اسی طرح غیر مؤکدہ رکعتوں میں بھی دن رات میں 8 رکعتیں سنت غیر مؤکدہ ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: نماز عصر کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں اور نماز عشاء کے فرض سے پہلے 4 رکعتیں، اس کے بعد نماز عشاء کا فرض شروع ہوگا۔ نماز تراویح، نماز میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کو تراویح کہتے ہیں۔ نماز تراویح مرد اور عورتوں دونوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی تاکید فرمائی۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے فجر تک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نماز کے ہی بیان کی دوسری ویڈیو میں، جس میں کہ ہم نفل نماز تک کو بیان کریں گے، اور جب تک کے لیے اس کو یاد کرتے رہیے، ذہن نشین کرتے رہیے اور اس کو ادا کرتے رہیے۔ ادا کرنے سے دراصل نمازیں اور زیادہ ہمیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یاد کرنے کے بعد جب نمازیں ہم نے ادا کرنی شروع کرتی تو وہ خود بخود پکی ہو جاتی ہیں۔ کمنٹ میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔